अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। नाजरीन, दो बड़ी अहम खबरें हैं, उस पर आज बात करेंगे। एक, पाक अफगान सरहद पे नाजरीन जदीद आर्म्ड रिमोट कंट्रोल गाइडेड पोस्टें नस्ब करने का फ़ैसला किया गया है। इसकी तफसील आपको बताएंगे कि ये कितना मौसर साबित होगा, इस बारे में बात करेंगे। और साथ नाजरीन, जो यूरोप ममालिक में स्पेशली जर्मनी में जो PTM पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और अफ़गान नेशनल जितने भी हैं जो अशरफ गनी दौर के अफ़गानिस्तान से गए हुए हैं, भागे हुए हैं, और इंडिया उनकी मदद से जो मारंग बलोच के लिए और बलूचिस्तान की आज़ादी के हवाले से जो मुज़ाहिरा हुआ है उसमें इंकशाफात हुए हैं, उस बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, एक तो साथ बड़ी ख़बर यही है कि पाक अफ़गान सरहद को अब इस बार जो है बड़ा सीरियस लिया गया है। ये 2640 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, इस पे 1450 चौकियाँ ऑलरेडी बनाई गई हैं और इसमें फ़ौजी साजो सामान आलात जो जदीद हैं वो नस्ब किए गए हैं ताकि इस बॉर्डर को मैनेज किया जा सके। पाकिस्तान ने नाजरीन इस 2640 के अफ़गानिस्तान के इस बॉर्डर को, जो कठिन पहाड़ों में है, जो खैबर पख्तूनख्वा से लेके ट्राइबल से लेके जितना भी बलूचिस्तान तक फैला हुआ है, इस पे 90-92% जो है वो फेंसिंग लगाई हुई है और 8% बाकी है। इसको हमने नाजरीन तकरीबन 50-60 साल हमने इसको मैनेज ही नहीं किया। मतलब इस पे बाढ़ थी नहीं, आपकी चारदीवारी जो है वो घर की थी नहीं, तो इसलिए मुल्क में हर कोई आता जाता पता ही नहीं चलता था। अब थोड़ा बहुत कंट्रोल हो गया, फिर मामलात कम से कम उससे बेहतर हैं। अब पाकिस्तान ने जो एक बड़ा फ़ैसला किया है, जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान आए रोज़ जवान जो है वो बॉर्डर पे शहीद हो रहे, और दरअंदाजी की कोशिश अफ़गानिस्तान से होती है, शिद्दत पसंदों की बलूचिस्तान से होती है। उस पे नज़र रखने के लिए जो पाक अफ़गान सरहद है उस पे जदीद आर्म रिमोट कंट्रोल जो गार्ड पोस्टें हैं वो नस्ब करने का फ़ैसला किया है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की सरहद पार नकल हरकत को मौसर अंदाज में अब इस बार रोकने के लिए सरहद की निगरानी के निज़ाम को मज़ीद मजबूत करने का फ़ैसला किया है, जिसके लिए नाज़रीन पाकिस्तान ने आर्म रिमोट कंट्रोल गाइडेड पोस्टें जो हैं वो नस्ब करेगा और ये जदीद टेक्नोलॉजी से लेस होगा। अब नाज़रीन, इसमें मशीन गन्स होंगी, ख़ुदकार होंगी, मतलब जिस तरह ड्रोन में बग़ैर पायलट के होता है और ड्रोन जो है वो कंट्रोल किया जाता है, इस तरह ये जो जदीद टेक्नोलॉजी से लेस है, इसमें रिमोट कंट्रोल मशीन गन होगा, नाइट विजन सिस्टम होगा इसके अंदर, और साथ 3 डिग्री विजुअल मॉनिटरिंग जो है वो आलात इसमें शामिल होंगे। और इसमें नस्ब अमरीकी जो साख्ता M2 ब्राउनिंग हैवी मशीन गन है वो इस्तेमाल किया जाएगा, जो 2 किलोमीटर के करीब जो है वो टारगेट को निशाना बनाएगा, वहाँ पे जो नकलो हरकत होती है उस पे नज़र रखेगा। तो एक बड़ी कामयाबी होगी। आप इस फ़ोटो में देख सकते हैं कि ये जो जदीद आर्म्ड रिमोट कंट्रोल गाइडेड पोस्टें हैं ये पाकिस्तान जल्द नस्ब करने वाला है, और ये पाक अफ़गान बॉर्डर पे स्पेशली इनको नस्ब किया जाएगा। कम से कम इससे ये होगा कि जो जवानों की जानें जा रही हैं उसमें जो है कंट्रोल होंगी वो, और एक मौसर अंदाज में जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी से इस बॉर्डर को मॉनिटर किया जाएगा। तो पाकिस्तान का ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला है, और इस पे नाजरीन पाकिस्तान तो एक ख़ुद मतलब ऐसे असलहे बनाने में पाकिस्तान भी ख़ुद कफ़ील हो रहा है, और पाकिस्तान ज़्यादातर कोशिश कर रहा है कि वो ऐसे जदीद आलात जो हैं वो ख़ुद बनाए। अब ये जो आलात जदीद आलात नस्ब किए जाएंगे, इनमें ये अमरीकी साख्ता, इसमें ज़्यादातर जो M2 है वो सिस्टम इसमें होगा, जो ब्राउनिंग है, हैवी मशीन गन है, उसमें 2 किलोमीटर तक रेंज। अब तो हम जो स्नाइपर्स गन यूज़ करते हैं, जो हमारे या वहाँ से जो अमेरिकन असलहा शिद्दत पसंद इस्तेमाल करते हैं, जो उनके हाथ लग चुका है, वो जब वो इस्तेमाल करते हैं नाजरीन, तो वो 1-8 किलोमीटर से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते हैं। इस तरह पाकिस्तान के पास भी है, और वो पाकिस्तान भी 1 किलोमीटर तक जो है वो शिद्दत पसंदों को निशाना बनाते हैं। और पाकिस्तान दूसरा साथ कोड़ा काप्टर की सहूलियात, एक रेगुलर फ़ौज है, वहाँ पे शिद्दत पसंद है, तो फ़र्क तो काफ़ी होगा ना, मगर उनको मुसल्लह किया गया है और उनको भी जदीद असलहा दिया गया है। इस वजह से उनके पास भी स्नैपर्स गन्स है शिद्दत पसंदों के पास, और पाकिस्तान के साथ भी होती है। 1-8 किलोमीटर से एक दूसरे को निशाना बना सकते हैं, मगर पाकिस्तान कोड़ा काप्टर का ज़्यादा इस्तेमाल करता है, जिसमें ज़्यादा जो है वो जानें शिद्दत पसंदों की जा रही हैं। और एक तो वो हाइट पे होता है और वहीं से इसको कंट्रोल करके बम फेंक दिए जाते हैं।
تو زیادہ تعداد میں شدت پسندوں کی ہلاکتیں ہوتی ہیں۔ بہرحال پاکستان کا ایک اچھا انیشیٹو ہے۔ ساتھ ناظرین جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کے حالات اس ٹائم پہ نارمل تو ہے نہیں، وہاں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں، شاہراہیں جو ہیں وہ بند ہیں، ٹرانسپورٹ معطل ہوتی ہے، مظاہرے جگہ جگہ ہو رہے ہیں۔ بی وائی سی کی جو لیڈر ہے، بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جو سربراہ ہے مارنگ بلوچ، وہ جیل میں ہے۔ ان کی زیادہ تر جو باہر یورپ میں اسپیشلی اب جرمن میں 19 اپریل کو ہم نے دیکھا کہ مظاہرہ ہوا، اس ناظرین مظاہرے کے حوالے سے جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں وہ یہی ہے کہ اس میں جو وہاں پہ بلوچ کمیونٹی بتایا جا رہا ہے کہ اتنے بلوچ جرمنی میں تھے اور سینکڑوں بلوچوں نے جو ہے اس مظاہرے میں شرکت کی۔ تو اس کی ڈیٹیل ناظرین جب اب سامنے آئی ہے تو اس میں افغان شہری، وہ افغان شہری، ایک تو یہ افغان طالبان کی گورنمنٹ ہے، یہ شہری ہیں، ایک وہ جو آدھی آبادی آلریڈی نکل چکی ہے، جو اشرف غنی کی اور حامد کرزئی کے دور کے لوگ تھے، جو ان طالبان کو مانتے نہیں ہیں، جو زیادہ تر منظور پشتین کو پی ٹی ایم کو سپورٹ کرتے ہیں، افغانی، وہ افغانی اس میں زیادہ تر شامل تھے، انڈین شہری جو ہیں اس میں شامل تھے، اور ساتھ ناظرین انڈین شہری، افغان اور پی ٹی ایم، یہ تین تنظیمیں جو ہیں، ایک انڈیا کا ڈائسپورا جو ہے وہاں پہ ہے، تو انہوں نے مکمل ایک وہاں پہ آزادی کے نعرے لگائے، مارنگ بلوچ کی آزادی کے لیے بات کی۔ تو اب یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ اس میں انوالومنٹ جو ہے یہ زیادہ تر انڈیا کی ہے۔ تو انڈیا کی مدد سے ناظرین جو ہے وہاں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں، ساتھ پی ٹی ایم پشتون تحفظ موومنٹ ان کا ساتھ دے رہی ہے، ساتھ افغان شہری جو وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں وہ ساتھ دے رہے ہیں، اور وہاں پہ بلوچستان آزادی کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ سندھ میں ناظرین 45 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ بلوچ آباد ہیں، پورے بلوچستان میں 1,40,00,000 آبادی اس ٹائم پہ موجود ہے، اور اس میں آدھی آبادی تو پشتونوں کی ہے۔ اس طرح کاکڑ وہاں پہ ہے، بلوچ وہاں پہ ہے، مری وہاں پہ ہے، بگٹی وہاں پہ ہے۔ تو بلوچوں کی تعداد زیادہ تر پاکستان کے مختلف حصوں میں آباد ہے، جن کی تعداد 80 لاکھ ہے، جن میں 45 سندھ میں آباد ہیں، باقی پنجاب میں، کشمیر میں، خیبر پختونخوا میں، مختلف علاقوں میں جو ہے وہ آباد ہے۔ اور آپ اگر اس میں کمپیئر کریں بلوچستان میں جتنے بلوچ ہیں، تو اس ٹائم پہ بلوچستان میں ٹوٹل 4-5 لاکھ بلوچ نہیں ہوں گے پورے بلوچستان میں، اور اس کی آزادی کی بات کی جا رہی ہے۔ اور وہ آزادی کی بات جو کی جا رہی ہے وہاں پہ یہ یورپی ممالک میں پی ٹی ایم ہو گئی ہے، پاکستان کی ایجنسیوں نے پہلے بھی رپورٹ دی تھی، اور اس لیے یہ افغانیوں پہ بھی زیادہ تر جو افغان مہاجرین ہیں، افغان پناہ گزین ہیں، ان کو جو نکالا جا رہا ہے، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ باہر جو لوگ بیٹھے ہیں افغانی، وہ سپورٹ کر رہے ہیں پی ٹی ایم کو کھلا، دوسرا مارنگ بلوچ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ مطلب پاکستان کے حوالے سے جتنے بھی پاکستان کے خلاف کوئی انتشار کرنے کی کوشش ہوتی ہے تو اس میں افغانستان کے جو باہر شہری ہیں وہ اس میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ انڈیا ناظرین بڑی تیزی سے ان یورپی ممالک میں مظاہرے کروا رہی ہے مارنگ بلوچ کے، بلوچستان کے حق میں، ساتھ پی ٹی ایم ہوتی ہے، ساتھ افغان شہری ہوتے ہیں، اور یہ پاکستان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ جو سارے مظاہرے یورپ میں ہو رہے ہیں، یہ پلے کارڈ جو اٹھائے ہوتے ہیں، اس میں ملوث انڈین ہے۔ تو یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ جس طرح یہ انہوں نے حالات خراب کیے ہوئے ہیں، ایک بلوچ لبریشن آرمی نے بلوچستان میں جو حالات خراب کیے ہوئے ہیں، رات کو جو ہے وہ نکل کے پہاڑوں سے اتر کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ شاہراہوں کو بند کیا جاتا ہے، پٹڑیوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا جاتا ہے، سرکاری عمارتوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، اسکولوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، یونیورسٹیوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ساتھ سرکاری جتنی عمارتیں ہیں ان کو جو ہے بم رکھے جا رہے ہیں، اور سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب ان کے خلاف ناظرین کارروائی جو ہے وہ تیز ہوگی، اور سیکیورٹی فورسز نے مکمل طور پہ ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ جب سے یہ ٹرین ہائی جیکنگ کا معاملہ ہوا ہے تو ناظرین مارنگ بلوچ کی جو تنظیم ہے بی وائی سی، وہ اب تک جو ہے وہ انہوں نے کوئی بندوق وغیرہ نہیں اٹھائی، جس طرح پی ٹی ایم پاکستان میں بڑے طریقے سے اپنی تنظیم جو ہے وہ آگے لے کے جا رہی ہے، جس میں افغان باشندوں کی ان کو مکمل طور پہ سپورٹ حاصل ہے، اور جو افغانستان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، اشرف غنی اور حامد کرزئی جیسے پشتونوں کی مطلب نیشنلسٹ ٹائپ کے، تو وہ جو ہے مکمل طور پہ پی ٹی ایم کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور پی ٹی ایم نے کوئی بندوق نہیں اٹھائی۔ وہ جس انداز میں بات کرتے ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، اپنے گروہ کو انہوں نے وسیع کیا ہوا ہے، اس طرح بلوچستان میں مارنگ بلوچ نے اپنی تحریک کو جو ہے وہ ایک شکل دی ہوئی ہے، اور ایک وسیع تحریک جو ہے وہ چلا رہی ہے۔ دونوں آئین کے تحت، آئین کے اندر رہتے ہوئے بات کرتے ہیں، مگر چونکہ ایجنسیاں یہاں پہ دیکھ رہی ہیں کہ کون سی تنظیمیں ملک کے فائدے میں ہیں، ملک کے نقصان میں ہیں، تو ان کے خلاف کارروائی کرتی ہے، مگر یہ ایسے انداز میں کارروائی کر رہے ہیں
کہ دن بدن ان کے لوگ جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں اور ساتھ سپورٹ ہوتی ہے. جو پاکستان کے بیرونی دشمن ہوتے ہیں وہ ایسی ہی تنظیموں کو سپورٹ کرتے ہیں. اور ناظرین آپ نے مارنگ بلوچ ان کی فیملی نے قربانیاں دی ہوں گی, ان کے لوگوں نے قربانیاں دی ہوں گی, انہوں نے لوگوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی ہے. مگر ایک بات ناظرین ہے, یہ ہم منظور پشتین کی جب تحریک شروع ہوئی تھی اس کے بارے میں بھی کہہ رہے تھے کہ یار جب ایک نئی تحریک اٹھتی ہے اور وہ اس تیزی سے نومولود تحریک جب اٹھ جاتی ہے اور اتنی تیزی سے آگے آتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی ہوتا ہے. کیونکہ پاکستان کے خلاف, پاکستان کی آرمی کے خلاف, یا پاکستانی فوج کے خلاف, یا پاکستانی اداروں کے خلاف, یا ملک کے خلاف, یا آپ کہیں کہ مجھے آزادی چاہیے, تو آپ ایسی تحریک جب اٹھتی ہے, ایسی تنظیم جب اٹھتی ہے, تو ایسے میں وہ دشمن لوگ جو آپ کے ہوتے ہیں, جو آپ کے ملک کے دشمن ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں, وہ سپورٹ کرتے ہیں ایسی تنظیموں کو. لاجسٹک سپورٹ بھی فراہم کرتے ہیں اور آپریشن سپورٹ بھی فراہم کرتے ہیں. اب بلوچ لبریشن آرمی کو کھل کے جو ہے وہ راہ سپورٹ کر رہی ہے. پاکستان نے ایک بڑی کامیابی بھی حاصل کی ہے کہ وہاں پہ اشوک چترویدی جو ایک ڈائریکٹر تھا, اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے انڈیا کا, را کا ایجنٹ تھا, اس کو پچھلے دنوں گرفتار بھی کیا ہے. تو وہاں پہ لاجسٹک سپورٹ بھی چل رہی ہوتی ہے. اب مارنگ بلوچ ٹھیک ہے انہوں نے بندوق نہیں اٹھائی, مگر وہ بی ایل اے کے خلاف بات بھی نہیں کر رہی ہے. اور بی ایل اے اس ٹائم پہ کنسیڈر ہوئی ایک دہشت گرد جماعت ہے, جس کو امریکہ نے بھی دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کیا ہوا ہے, اور انہوں نے ایک آرمی بنائی ہے پیرل پاکستان کے خلاف. اب جب آپ ان کو بھی ان کے خلاف بھی بات نہیں کرتے, جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ ان دہشت گردوں کو جنہوں نے بلوچستان میں ٹرین کو ہائی جیک کیا تھا, ان کی آپ مذمت کریں, اور ساتھ جو بلوچستان میں پنجابی, پٹھانی اور سندھی مارے جاتے ہیں ان کی آپ مذمت کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں جو حقوق ہیں اس کی بات کیوں نہیں کرتے, ہمارے ساتھ جو ظلم ہے اس کی بات کیوں نہیں کرتے. مطلب بی ایل اے کی طرف وہ جانا نہیں چاہتے, ان کے خلاف بات نہیں کرنا چاہ رہے. ایسے میں سوشل میڈیا کو ناظرین زیادہ یوز کیا جاتا ہے, اور اسپیشلی ایکس کو جو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے. اب ایکس پہ جو اکاؤنٹ بنائے گئے ہیں ناظرین, آپ اگر یہ اکاؤنٹ دیکھیں, میں نے سارے جتنے بھی ہیں ان کو اٹھا رکھا ہے اور ان کو میں ریگولر چیک کرتا ہوں کہ یہ کس انداز میں اپنی کمپین چلاتے ہیں. یہ سارے ناظرین مسلمانوں کے نام سے, بلوچوں کے نام سے بنائے گئے ہیں, اور وہ ساری پیچھے جو بیٹھے ہیں ہینڈلر وہ انڈین سپورٹ ہے. انڈین کے اکاؤنٹ جو ہے وہ ان کو لائک کرتے ہیں, ان کو ری ٹویٹ کرتے ہیں, ان کو ٹویٹ کرتے ہیں, ان پہ کامنٹ کرتے ہیں, ان کو شیئر کرتے ہیں, اور خود پیچھے جو ہے وہ را بیٹھی ہوتی ہے, را کے ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں, اور انہوں نے بلوچ کے نام جو ہیں وہ اپنے ایکس آئی ڈی پہ دیے ہوتے ہیں اور اس کو آگے پھیلاتے ہیں. اور پاکستان میں بھی زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور جو بلوچستان میں ہیں وہ 98.8% ان کو شیئر کرتے ہیں. پاکستان سے ہی ان کو شیئر کیا جاتا ہے اور ویوز ملتے ہیں, چونکہ یہ اتنی تعداد میں, سینکڑوں کی تعداد میں ایک پروپیگنڈا وار شروع کیا ہوا ہے انہوں نے بلوچستان کے خلاف, کہ یہ سارے بلوچی اکاؤنٹ جو انہوں نے کھولے ہوئے ہیں, تو بلوچی سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ تو زیادتی ہو رہی ہے, سارے یہ بلوچ ہیں. شناخت انہوں نے بلوچ کی دی ہوئی ہے کہ یار بلوچ ہماری قوم تو ہے, تو بیچ میں لوگ لگے ہوئے ہیں. اب وہ جو ہمارے ناسمجھ لوگ ہیں, جس طرح میں کہتا ہوں کہ دشمن آپ کے موبائل میں چھپا بیٹھا ہے, وہ وار کرتا ہے, بس وہ انتظار کرتا ہے کہ کون سی گھڑی ہے ہم نے وار کرنا ہے. تو اب اسپیشل خیال کرنا پڑے گا, یہ جو ہماری نئی نسل ہے ان کو خیال کرنا پڑے گا کہ یہ جس طرح پروپیگنڈے میں آ رہے ہیں, انڈین پروپیگنڈے میں آ رہے ہیں, انڈین اکاؤنٹ استعمال ہو رہے ہیں, کیونکہ پاکستان میں 74% لوگ جو ہیں وہ موبائل کا استعمال کر رہے ہیں اس ٹائم پہ. اب جو نئی رپورٹ آئی ہے اس میں 74% پاکستانی جو ہیں وہ موبائل کا استعمال کر رہے ہیں. تو یہ تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے جو پاکستان موبائل استعمال کرتے ہیں, سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں, اور یہ وقت کی ضرورت بن گئی ہے. اور جنگ بڑی یہی ہوتی ہے, ایک بندوق کی جنگ ہے ناظرین, اور ایک یہ جو وار ہے ناظرین, یہ 5th جنریشن کی جو وار ہے یہ بڑی خطرناک ہے, یہ ڈیجیٹل جنگ ہے, اس میں خیال کرنا پڑے گا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ جو ہمارے اندر کے آپس کے اختلافات ہیں ان کو سیٹل ہونا چاہیے, تاکہ ان دو بڑے مسئلوں پہ, دہشت گردی جو ہو رہی ہے, شدت پسندی جو ہو رہی ہے خیبر پختونخوا میں اور ساتھ بلوچستان میں, اس کو کنٹرول کیا جا سکے, اور جو را کی انوالومنٹ ہے اس پہ نظر رکھی جا سکے, اور یہ ہمارے ملک میں جو بلوچستان میں حالات خراب کرنا چاہ رہے ہیں ان پہ نظر رکھی جا سکے. کیونکہ بلوچستان میں آبادی کے لحاظ سے وہاں پہ بڑی کم آبادی ہے, بلوچ سارے وہاں سے بلوچستان سے نکل گئے ہیں, زیادہ تر پاکستان میں آباد ہیں. اور یہ جو باہر یورپ میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس میں پی ٹی ایم, پشتون تحفظ موومنٹ اور افغانی اسپیشلی سینکڑوں کی تعداد میں افغان شہری ہوتے ہیں اور انڈینز ہوتے ہیں. آپ ان کے نعروں کو دیکھیں, یہ جو نعرے لگا رہے ہیں, چھوٹی سی ایک ویڈیو میں پوسٹ کر دیتا ہوں, یہ پیچھے آپ دیکھیں کہ اس میں جو نعرے لگا رہے ہیں ان سے لگ رہا ہے کہ اس میں انڈینز ہیں. وہ بالکل
دلی کی اردو کی طرح اردو بولتے ہیں، جس طرح دلی میں بولی جاتی ہے وہ الفاظ ہیں. کیونکہ میں خود انڈیا گیا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ ممبئی والے اور دلی والے اور ممبئی والے کراچی والیوں کی طرح بات کرتے ہیں، اور دلی والے لاہوریوں کی طرح زیادہ تر جو بات چیت ہوتی ہے تقریباً اسی طرح ہوتی ہے. تو ناظرین اس پہ بڑا خیال کرنا پڑے گا، فوکس کرنا پڑے گا. اور مارنگ بلوچ کے لیے ہم اب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے لیے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں اس میں بیرونی عناصر ملوث ہیں. حالانکہ مارنگ بلوچ نے اب تک ریاست کے اندر رہتے ہوئے اپنی حقوق مانگ رہی ہے. جو لاپتہ افراد ہیں ان کی بات کر رہی ہے. بندوق ابھی تک انہوں نے نہیں اٹھایا. بی وائی سی نے، بلوچ یکجہتی کونسل نے، وہ وہی فارمولہ اپلائی کر رہی ہے جو منظور پشتین نے خیبر پختونخوا میں کیا ہوا ہے. اور دونوں کا آپس میں گٹھ جوڑ بھی ہے. اور یہ جو اب گٹھ جوڑ بن گیا ہے انڈیا کا، پی ٹی ایم کا اور افغان شہریوں کا، یہ باقاعدہ یورپ کے مختلف ممالک میں باقاعدہ مظاہرے کرتے ہیں بلوچستان کے آزادی کے لیے، مارنگ بلوچ کی رہائی کے لیے. اس طرح کے جو مظاہرے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر بیرونی دنیا کو دکھانے کے لیے کہ کتنے ظلم اور زیادتی بلوچستان میں اس ٹائم پہ ہو رہی ہے. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.